वेलकम टू सियासत मना है। हमारा एक नया टाइम, आज से हम जुमे की रात 9 बजे आपके सामने हाजिर होंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर यू टू वॉच। हम फेसबुक पे भी हैं, आप अपनी कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे शो पे हमारे नई टाइम पे कमेंट कर सकते हैं, facebook.com/सियासत। आज हम बात करेंगे हमारी सियासत के हवाले से, और सियासत के अलावा हमारा मौजू जो आपने हमारा मोन्टाज देख लिया होगा वो एक ड्रग्स रिलेटेड इंसिडेंट जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं बस 100 लोग मर गए हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं इसलिए कि जब डेंगी का मर्ज़ और डेंगी की वबा और उसकी मैनेजमेंट और उसकी प्रायर मैनेजमेंट से हम नेग्लिजेंट रहे, उसके बाद जब 600-700 और लोग मर गए सिर्फ लाहौर अलोन में, तो हमने इसके ऊपर भी सियासत करना मुनासिब समझी। हमारी अपोजिशन पंजाब के अंदर ये कहती रही कि जी वो क्या अपोजिशन करेंगे, उनको तो एक मच्छर तंग कर रहा है। ये भूल गए कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा आपने आज भी एक इस हफ़्ते और इस दौरानिया जनवरी 12 के बाद से जब से ये स्कैंडल ब्रेक हुआ है, आपने एक तरीका देखा है। हमारी जमहूरियत है और खुशहाल जमहूरियत है, और पंजाब असम्बली के सेशंस भी थे इस हफ़्ते, और उस सेशन के अंदर बड़ी गर्मा गर्म डिबेट के बाद एक करारदाद पास हुई, लेकिन इन 100 लोगों की अमवात के हवाले से नहीं, कॉन्सर्ट्स के हवाले से, कि आप एक स्कूल्स के अंदर कॉन्सर्ट अगर करते हैं तो ये बहुत अजीब आप हरकत करते हैं। और पंजाब असम्बली के अंदर ये 100 पीपल्स डेथ्स और इसके ऊपर भी सियासत हुई। फिर इसके बाद जब ये PIC का मामला सामने आया तो यही कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब की 18 वजारतें हैं, वो इस्तीफ़ा दें, वो चले जाएं, वो हमारी बात सुन लें, हमारे पार्लियामान में आ जाएं, कम से कम हमारी असम्बली में आ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ओनरशिप ऑफ डेथ, अब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एक इंसान की ज़िंदगी एक डॉक्टर को कितनी अजीम लगती है, कितनी उसके लिए वैल्यूएबल होती है। हमारे साथ बैरिस्टर शाहिद जमील साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, PMA के सेंट्रल मेंबर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे अली जावा साहब, मेंबर उस कमेटी के जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया है, और बैरिस्टर साहिबा हमारी ऑब्वियसली फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं, और हमें ये लीगैलिटी एंड एथिक्स के हवाले से हम इस डिबेट को ले जाने की कोशिश करेंगे। पहले डॉक्टर साहब जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान में एक डॉक्टर एक इंसानी जान को ये देखते हुए कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, एक इंसानी जान को किस तरह आप लोग देखते हैं? मेरे ख्याल में बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले तो एक इंसान की हैसियत से देखते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और जिस तरह की जो सूरत हाल है आजकल, जो टारगेट किलिंग है, और जो इस वक्त जो आपने बताया कि 100 लोग मर गए, बल्कि ये ख़बर जो है ये चीफ़ मिनिस्टर साहब ने 100 की 2 दिन पहले दी है, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर ने, और आज की ख़बर है कि 103 लोग मर चुके हैं। तो ये तो रिकॉर्डेड है, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनका पता नहीं है आपको फिगर, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। और जब छुपा रहे थे तो उस वक्त कितने मरे थे? जी हाँ, लेकिन बात सारी ये है कि शायद हम लोग बेहिस हो गए, इंसान की वैल्यू को ख़त्म हो चुकी है। कोई मर गया है, क्यों मर रहा है, किस लिए मर रहा है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि देखें, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, सेहत, ना हमारे किसी भी सियासतदान के पास हेल्थ एंड एजुकेशन प्रायोरिटी पे है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये चीज़ें जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब माजरत, ये सियासतदान के ऊपर सारा मलबा डालना आसान होता है। मुझे एज ए डॉक्टर आप बताइए, एक कह रहे हैं ना ड्रग रिलेटेड है, एक दवा की वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो कम थी। एज ए डॉक्टर, ये एक दवा खिलाने से इंसान का ऐसा हाल हुआ या ये क्रॉनिकली हुआ कि खिलाते रहे? ये देखें, ये डेफिनेटली बात ये है कि एक जो भी जितनी भी हमने भी जो न्यूज़ से हम देख रहे हैं या न्यूज़पेपर हमने पढ़ा है, और ये बात जो सामने आ रही है वो ये तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि कोई दवा जो 5 दवाइयाँ दी गई हैं और हॉस्पिटल से ही सप्लाई की गई हैं, पर्टिकुलर बैच है जो कि दिसंबर में इनको दिया गया है कंपनी ने, उस बैच में कोई प्रॉब्लम आई है उस दवा की, कोई पर्टिकुलर, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। आप एज ए डॉक्टर अगर आप 100 आदमियों को या 400 आदमियों को, क्योंकि मैंने ज़हीन कादरी साहब की स्टेटमेंट कल मैं सुन रहा था, ही वाज टॉकिंग ऑन द चैनल, वो कह रहे थे कि 40,000 लोगों को इस बैच ने परमिएट किया है, जिनमें सिर्फ 400 लोगों को रिएक्शन हुई है। अगर हम इस स्टेटमेंट को लें एज ट्रू, तो सर ये एक दवा खिला के तो ये कोई मैजिक पिल ऑफ डेथ तो नहीं था, ये इसकी क्रॉनिक कुछ कंडीशन सामने आई होंगी, यानी इसका एक प्रिवेंटेबल था ना। 12-14 लोग मर गए, चले वो पाकिस्तानी थे, चले उनकी ज़िंदगी की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन 103 होना तो ज़रूरी नहीं था ना। देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशंस तो प्रॉपर अब सामने आ जाएगी जब अगर एक अच्छी तरीके से की गई तो। लेकिन देखिए, बात सारी ये है कि इससे पहले
کبھی بھی ایسا نہیں ہو پایا کہ دوائیاں جو کہ مینشن ہو رہی ہیں 5 دوائیاں، اس میں کسی بھی وقت کوئی بھی کنٹامنیشن آ سکتی ہے، چاہے وہ اسٹوریج میں ہو، چاہے اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہو، کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی کنٹامنیشن آتا ہے۔ اس کی جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ہم سارا ملبہ سیاست پہ ڈال دیتے ہیں، دیکھیے جس وقت جس ملک کے اندر اگر آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے نا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس پروگرام میں گڑبڑ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کی پوچھ گچھ ہوگی، آپ وقت پہ آئیں گے، وقت پہ جائیں گے، پروگرام کو اس طرح کریں گے، تو میرے خیال میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل اگر ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ہمارے ملک میں پولیٹیشین ہی ہیں، جو حکمراں ہیں، جو بھی وہاں ہوتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتا ہے۔ اب جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن شاید پاور والی کوئی جگہ، ہم تو ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے، ہم تو آپ کے پاس آ کے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کسی کو پکڑنے کا، ہمارے پاس کوئی قانون پہ امپلیمنٹیشن کرنے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب میں باقی گیسٹ کے پاس بھی جانا چاہوں گا، مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو ادویات بنانے والے بگ فارما ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بالخصوص، ان کے ساتھ آپ کی جو ڈاکٹرز کی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ایتھیکل ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے؟ میرا تو خیال ہے صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ان ایتھیکل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس پہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے، آپ کے نالج کے لیے بتا دوں اور آپ کے ویورز کے لیے، کہ ہم نے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک گائیڈ لائن دی تھی جو پبلشڈ ہوئی ہے، نیوز پیپر میں پبلش ہوئی ہے، کہ ہم کمپنیز سے، فارماسیوٹیکل کمپنی سے کون سے مراعات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ نہیں حاصل کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں گاڑی تو خیر بہت بڑی بات ہے یار، بالکل ہی ایک عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان ایتھیکل۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمپنی کو جو اپنا بروشر وہ پرنٹ کرتے ہیں، تو بروشر کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی قیمت کا، جو اس کی کوالٹی ہے۔ جی ٹھیک، تو اس پہ بھی پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تو پیشنٹ پے کر رہا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو آپ تو دوسری بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کھانا بھی کھلا رہا ہے کوئی کمپنی والا، تو وہ کہاں سے کھلا رہا ہے؟ وہ تو پیشنٹ سے لے کے کھلا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ دوا کا مینوفیکچرر جو یہ والے تھے، یہ اگر بڑے ہوتے، ان کی دوا اگر زیادہ مہنگی ہوتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹرز کو اس بارے میں بات کرنا ایک تضاد ہوتا آپ کے انٹرسٹ میں، کیونکہ آپ کی فارما کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑی قریبی ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے جو چیز اگر میں ہول ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی تک میجورٹی اچھے ڈاکٹروں کی ہے، ورنہ اس وقت جو صورتحال ہوتی نا وہ کچھ اور ہی ہوتا۔ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ غلط ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہر شعبے میں ہیں، اور ایک بات میں بتا دوں، ڈاکٹرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ یہی تو ہمیں فکر ہے سر کہ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جی بالکل، اور یہی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس لیے معاشرے کو پہلے ٹھیک کر لیا جائے۔ ورنہ میں آپ کو ایک بالکل آسان سی بات بتاتا ہوں کہ آپ بھی، اگر میں بس میں آ رہا ہوں نا، میں ENT سرجن ہوں، ENT سرجری کرتا ہوں، میں اگر بس میں آ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی نے میرے پاس ریفر کیا ہے، تو آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں بس سے اتر رہا ہوں، تو آپ چلے جائیں گے، پھر آپ چلے جائیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اگر میں گاڑی سے آ رہا ہوں، اچھے حلیے میں ہوں، بے شک میں وہ کسی جگہ سے بھی میں نے گاڑی لی ہو تو آپ کہیں گے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں۔ جہاں یہ معیار ہو وہاں وہ آدمی بہت کچھ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو آپ اگر کسی ہر چیز ملبہ ڈاکٹر پہ ڈال دیں گے، لیکن اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میجورٹی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ اپنے پیشنٹس کا ایتھیکلی پورا خیال کرتے ہیں، جو کام چل رہا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کمپنی کی، ڈاکٹرز کی جو ریلیشن ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ، وہ اسی طرح ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کو ہم مدد کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ذریعے مدد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر کے کسی تیسرے کی مدد کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جو یہ دوا سپلائی کر رہی ہے، اگر یہ کسی قسم کی بھی ہوتی، اول تو یہ سپلائی کرنے پہ بھی ہمیں اعتراض ہے کہ جو سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں، آپ کے شاید نالج میں ہوگا، یہ صرف اور صرف لویسٹ پرائس، اور یہ جو دوائیاں صرف اور صرف PIC میں سپلائی ہو رئی تھی، مارکیٹ میں نہیں ہو رہی ہے۔ اس نام کی دوا مارکیٹ میں یہ ممکن ہے کہ یہ کمپنیز بنی ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ PIC کی ڈیمانڈ میٹ کر لیں، سستی دوا بنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں ویسے آتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں شاہد صاحبہ آپ سے کامنٹ لینے سے پہلے اگر میں اس کمیٹی کے حوالے سے پوچھ لوں، علی جاوید صاحب ہیں اسسٹنٹ پروفیسر علامہ اقبال یونیورسٹی کے، ممبر کمیٹی کے ہیں جو CM صاحب نے بنائی ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہے کمیٹیز بنانے کی۔ جاوید صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
جی جناب بالکل. جاوید صاحب بتائیے ذرا یہ پروسیس کم از کم یہ درست ہے کہ یہ جو دوا آپ لوگوں نے اس بات کا تعین کر لیا ہے کہ یہ دوا سے ہی اموات ہوئی ہیں, اور یہ دوا جو ہے کیا ہم لوگ درست ہیں یہ کہتے ہوئے کہ لوئسٹ بیڈر جو سب سے کم قیمت پہ آپ کو چونا بیچ دے وہ چونا دوا کا نام لے کے پھر لوگوں کو ایڈمنسٹر ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کیا یہ دوائیاں ہی ڈائریکٹلی اس کے لیے پرابلمٹک ہیں. ان دوائیوں کے جو ٹیسٹ اب تک ہماری ڈی ٹی ایل نے اور کراچی اور لاہور صاحب نے کیے وہ تمام کی تمام اس میں دوائی کی مقدار پوری ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ سستی دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناقص ہے. پوری دنیا میں امریکہ کے اندر بھی جنیرک بنتی ہیں, برانڈڈ بھی بنتی ہیں اور وہ سپلائی بھی ہوتی ہیں. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. آپ اس وقت اگر سائنسی بنیادوں پہ دیکھیں آپ کو ایک اوپن مائنڈ رکھنے کی ضرورت ہے. اب اور چیزوں سب کو شٹ آف کر دیا آپ نے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ 46,000 پیشنٹس کو اگر آپ نے دوائیاں سپلائی کی ہیں, کیوں ان صرف 400 کو ہوئیں؟ کیا کوئی ایڈیوسنکریٹک ریئیکشن ہے؟ کیا کوئی اور ڈرگ انٹریکشن ہے؟ کیا کوئی اور ہربل اور نیچروپیتھک جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا, کیا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے؟ اٹس اے ویری ویل نون فیکٹ کہ کئی جو ہماری نیچروپیتھک دوائیاں ہیں جو کہ امریکہ میں بھی سپلائی ہوتی ہیں, جو انڈین آیورویدک ہیں, ان کے اندر ہیوی میٹلز کی بڑی مقدار ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے کلوز مائنڈ کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ اٹ مائٹ بی کہ ٹرن آؤٹ کے معذرت خطا کلامی کی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ یہ مرسا بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی بالکل الگ چیز ہو سکتی ہے, فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بھی کوئی سیویئر کیس ہو سکتا ہے, یہ پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ دوا کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ چاہ رہا ہوں کہ اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے کیونکہ بینگ اے ریسرچر, بینگ اے کلینیشین, اگر ہم ایک ہی چیز پہ فوکس کریں گے تو ہم اور چیزیں مس کر سکتے ہیں. اچھا تو اس کو اس وقت جب تک کوئی کنکلوسیو رزلٹ نہ آئے ایک چیز کو بلیم کرنا پرابیبلی اپروپریٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ اس بات کا تعین کر چکے ہیں کہ یہ جو پوائزننگ ہوئی, چاہے وہ کھانے سے ہوئی, چاہے وہ پانی سے ہوئی, چاہے وہ فضا سے ہوئی, یہ ایک طویل عرصے میں ہوئی یا نسبتاً طویل عرصے میں ہوئی, یا آپ اس بات کا تعین کر چکے ہیں کہ کوئی ایک بلیک ڈے آیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اس طرح پوائزن ہو گئے تھے کہ ان کی طبیعت کرٹیکل ہو گئی؟ ابھی تک کنکلوسیو کوئی ایویڈنس ایک طرف پوائنٹ نہیں کر رہی, چونکہ the only thing جو یونیفائنگ ہے وہ یہ ہے کہ these patients ہارٹ پیشنٹس. سر آپ لوگ کب سے بیٹھے ہیں؟ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے. I'm sorry آپ کی کمیٹی کب سے فارم ہوئی ہے؟ جب سے یہ پرابلم کرائسس ہوا ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. یہ کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں, فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ابھی تک MMR کی ویکسین کے بارے میں جو انکنکلوسیو ایویڈنس ہے 5 سال سے آپ کے ریزلٹس نہیں آئے. اف یو لک ایٹ دی ڈیولپڈ ورلڈ اتنی جلدی ریزلٹس نہیں آتے, اتنی جلدی رسپانسبلٹی فکس کرنا آسان. بالکل ٹھیک سر. مجھے ایک سوال صرف یہ تھا کہ آپ نے جب جنوری 12 سے جب یہ بات بریک ہوئی, آپ اس وقت سے اگر لوگوں کا انٹرویو بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو کیا اس بات کا تھوڑا سا ہنٹ ملی کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی, پھر اور خراب ہوئی, پھر اور خراب ہوئی, یا کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن سب کی طبیعت خراب ہو گئی, ایک دم سے کوئی ایک میجر مسٹیک تھی, یا یہ ایک طویل المدت کچھ ہو رہا تھا جس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا ڈاکٹر سے, نرسز سے, ایڈمنسٹریٹر سے؟ پیشنٹس پہلی دفعہ دسمبر کے اندر ہی آئیڈینٹیفائی ہوئے اور وہ یعنی کہ ایک فکس ایک جگہ نہیں, تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹل لاہور کے میں آئے. ان کے ڈاکٹرز نے سسپیشن ظاہر کیا, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, داخل کیا, ٹیسٹ کیے, اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ریلیشن شپ ممکن ہے. اور اب الحمدللہ پیشنٹس ریکور بھی ہو رہے ہیں, گھر بھی جا رہے ہیں, تھنگس آر امپروونگ. کیا کوئی ایسا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہوا ہے؟ بہت لانگ ٹرم نہیں, یہ غالباً شارٹ ٹرم ہے, اتنا ہم کہہ سکتے ہیں. کیا ایگزیکٹ کاز ہے ابھی تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں. صحیح, تھینک یو. بیرسٹر صاحبہ ہمیں بریک لینے میں تھوڑا سا وقت ہے, مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ بات آئیڈینٹیفائی قانون کے حوالے سے بتا دیجیے گا, بعد میں سوشل ایسپیکٹس میں آپ سے پوچھ لوں گا. یہ بات اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ ایک دفعہ کی غلطی نہیں تھی, بار بار کی غلطی تھی, اور ایک مہینے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو مر رہے ہیں, اور پھر جنوری 12 کو آپ کو خیال آیا کہ 12 کو چھپا دو, پھر جب بہت زیادہ ہو گئے اور 100 سے زیادہ مر گئے تو خیال آیا اوئے ہوئے, یہ پھر نیگلیجنس ہو جاتی ہے نا؟ بالکل نیگلیجنس ہوتی, کیونکہ خاص طور سے جو بھی شعبہ ہے اس کے مطابق ڈیوٹی آف کیئر, یعنی آپ کو کوشن اور خیال رکھنے کی آپ کی قانونی ذمہ داری ہے. پھر اس میں ہے اسٹینڈرڈ آف کیئر. جتنی زیادہ خطرناک چیز ہوگی, جس کے اثرات ہوں گے خطرناک, تو وہاں پہ آپ کا معیار جو ہے اس خیال کا وہ بڑھتا ہے. 103 لوگوں کی اموات جرم کی حد تک غفلت ہیں؟ جی ہو سکے گی, کیونکہ یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انکوائری دکھاتی ہے کہ یہ کی گئی, اس کے اندر یہ شک پیدا ہوا, شک کے مطابق پھر انہوں نے اس کو خیال نہیں کیا, وہ بس اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ روٹین میں دیتے رہے,
تو فوری طور پہ وہ ابہام پیدا ہوتا ہے ان نیگلیجنس. اگر سر کہہ رہے ہیں انکنکلوسیولی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جاوید صاحب فرما رہے ہیں کہ دسمبر سے اس بات کا خیال آ گیا تھا کہ لوگوں کا رنگ جو ہے ڈارکر ہو رہا ہے اور کچھ غلط ہے. ڈیوٹی آف کیئر میں جو ہے جس کو کہتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی. ایک تو ہوگا کہ اگر کوئی ریئیکشن ہو رہی ہے باڈی تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کیا کیا، نرسز نے کیا لکھا، اس کی انہوں نے کیا ریمیڈیل میجرز کی، اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا. تو ڈیوٹی آف کیئر میں صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ دوائی دے دی، صرف دوائی دینے کے بعد آپ نے ان مریضوں کے ساتھ کیا کتنی آپ نے تاخیر کی. اور دسمبر سے اب تک آپ نے غلطی کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی بھی کوشش نہیں کی. اور یہ انکوائری خود کیوں چیف منسٹر کو انکارپوریٹ کرنا، یہ تو خود ڈاکٹرز کو اس ہاسپٹل میں کرنا چاہیے. باشر صاحب ایک بریک لیں گے ہم، بریک کے بعد ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے، ایک فیری تھی اٹالین کروز شپ، 4000 لوگ اس کے اوپر تھے، وہ بھی ڈوبی تھی. اس کے حوالے سے پھر ایک کلاس ایکشن سوٹ سے بچنے کے لیے اس فیری کے مینوفیکچرر نے کیا کیا، چلانے والے نے کیا کیا، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں، بیک ٹو دی آفٹر.